घसीटा तो मेरा नाम समाज देंगे कि मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि आपने क्या किया हमारे साथ। हमेशा आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छोरा घोंपा, उसके बावजूद हमने आपको माफ किया, हमने आपको आने दिया, हमने आपको हुकूमतें बनाने दी। डॉलर ओपन मार्केट में 152 रुपए तक पहुंच गया। मौशी बहरान हुकूमत के लिए सियासी बहरान बन सकता है। क्या अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगी? चेयरमैन नैब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसको पैगाम दिया? पूछेंगे पंजाब के वजीर इत्तलात शमशान बुखारी से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद अब्बासी से, पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी से, साबिक डायरेक्टर नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज से और सीनियर तज्जियाकार अंसार अब्बासी से। वेलकम टू द शो। जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। कमर ज़मान कायरा साहब के लिए ये क़यामत ही का दिन था जब उन्हें अपने बेटे का जनाजा अपने कंधों पर उठाना पड़ा। हम सब जानते हैं कायरा साहब को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एक ऐसे पॉलिटिशियन है कि उनके जो दूसरी मुखालिफ पार्टी के लोग हैं वो भी उनकी तारीफ़ें करते हैं, वो भी कहते हैं कि जो रिस्पेक्ट है कायरा साहब की वो सबके दिलों में कायम है। बेशक एक बाप के लिए जवां बेटे की मौत से बड़ा कोई सानिया नहीं होता, और कायरा साहब ने जिस ज़ब्त और हौसले से इस पहाड़ जैसे दुख का बोझ उठाया है वो भी न सिर्फ हैरत बल्कि बहुत ही हिम्मत का काम है। नज़र आया कायरा साहब का ईमान किस कदर मजबूत है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कि इस मुश्किल वक्त में भी वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे, वो यकीनन मेरे लिए तो आई ओपनिंग था। लेकिन साथ ही साथ अफसोसनाक बात भी हुई कि जिस भौंडे अंदाज से एक सहाफ़ी ने ये खबर, एक बड़ी अफसोसनाक खबर है कायरा साहब को दी, वो बहुत ही अफसोसनाक थी। हम बार बार कहते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है एक दूसरे का। हम ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर का जब जिक्र करते, वेस्टर्न एथिक में आपको बता देती हूँ कि जब वहाँ पर एक शख्स की मौत वाक़ हो जाती है, कोई टीवी चैनल, कोई न्यूज़पेपर उस शख्स का नाम रिलीज़ ही नहीं करता जब तक कि उस शख्स की फैमिली के कम से कम 2 लोगों को ये खबर नोटिफाइड ना कर दी जाए, और उसके बाद भी कुछ घंटे का टाइम होता है उस फैमिली को देने के लिए। उसके बाद अगर वो इजाज़त दे तो फिर आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। खबर हो तो फिर उसके बावजूद भी आपको पहले नोटिफाई करना पड़ता है फैमिली को। ये तो वेस्टर्न एथिक है। ये ईस्टर्न एथिक में तो मेरा ख्याल से हमें 2 हाथ आगे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लेट्स वॉच दैट। खबर आई है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट। थैंक यू खबर देने वाले को जरा भी एहसास नहीं था कि एक बाप को उसके बेटे की मौत जैसी खबर क्या आपने इस तरीके से लाइव टीवी पर देनी है। सहाफ़ी होना तो एक तरफ, इंसानियत के भी तमाम जो दायरे हैं उनको आपने ख्याल नहीं किया, और लाइव टेलीविज़न पे जिस तरीके से खबर ब्रेक की गई वो किसी भी तरीके से नहीं लगता कि किसी प्रोफेशनल इंसान का काम है। हैविंग सेड दैट, कमर ज़मान कायरा साहब ने जो सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा किया वो भी देख लीजिए। जवान औलाद का जनाजा उठाना कितना मुश्किल होता है, कल उसका एहसास हुआ। बहरहाल वो अल्लाह का इनाम थे, कितने ही दिन हमारे पास रहने के लिए आए थे, अल्लाह की तरफ लौट गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी मंजिलें आसान करे, अल्लाह हमें सब्र दे। उनके जाने का, औलाद के जाने का दुख है, गम है, ये जिंदगी भर साथ चलेगा, लेकिन क्योंकि ये अल्लाह की रज़ा से है, उसी की तरफ से है, उसी के इनाम थे, उसी के पास चले गए। अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी में बेहतरियां लाने की तौफीक दे। वाकई जिंदगी बड़ी कमजोर है, सुनते हैं लेकिन बंदा यकीन नहीं आता, जिंदगी के लालच बड़े हैं। एक लम्हे में, शायद एक लम्हे से भी कम वक्त में
जिंदगी कितनी तब्दील हो सकती है, इसका एहसास मुझे परसों। अंसार अब्बासी साहब, अल्लाह ताला का नाम थे, इतने ही दिन उन्हें हमारे पास रहना था। कमरज़मान कार साहब के हौसले की आपने ट्विटर अकाउंट पर भी तारीफ की, क्या कहते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह सब लोग कहते हैं, ज़ाहिर है कि बड़े दुख की बात है कि किसी भी वालिदैन के लिए उनकी जवान औलाद इस तरह चली जाए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कमर ज़मान कायरा के बेटे और उनके जो दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। और जो उनके पेरेंट्स हैं, जो ख़ानदान के लोग हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। तो और इस तरह के जितने भी केसेस हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने ख़ुद इंट्रो में भी कहा कि कायरा साहब की माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस में ये वो लीडर हैं जिनकी एक अच्छी रिप्यूट है। लेकिन जो फेस मैंने उनका ये देखा, जो आपने भी सुनाया, जो कुल के मौके के ऊपर जिस तरह की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम जो करने जा रहे हैं कि हम और जो फ़र्ज़ करें मैं और आप बात कर रहे हैं, या मैंने लिखा ट्विटर के ऊपर लिखा, देखें दीन हमें क्या तालीम देता है ये हम पढ़ते भी हैं, हम लोगों को बताते भी हैं। लेकिन जिस शख्स के ऊपर गुजरे और फिर जब वो इस तरह से सब्र करे और फिर ये कहे कि हम अल्लाह की रज़ा के ऊपर, देखें अल्लाह की रज़ा की बात की उन्होंने, फिर उन्होंने अपने बेटे के जाने की, जब मौत की बात की, दुख के साथ उन्होंने ये लेकिन कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह की बात की, जाने की बात की और अल्हम्दुलिल्लाह की बात की। तो और फिर अल्लाह अकबर की जी। और मैं आपको बताऊं कि ये इतनी बड़ी बात है कि, और जिसने मुझे मेरे दिल में कायरा साहब के लिए मेरी जो पहले भी इज़्ज़त थी, एक तो चले मौत की वजह से आपको जिसके साथ भी इंसिडेंट होता है आपकी हमदर्दी होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस एपिसोड के बाद जो कायरा साहब ने जिस तरह इस इतने बड़े साने को, इतनी बड़ी जो आजमाइश थी, इसको अल्लाह की रज़ा के साथ जोड़ा, तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा कदर बढ़ी है कमर ज़मान कायरा साहब की। और मैं आपको बताऊं कि मैंने चूँकि ट्विटर पे, और आपका भी बड़ी मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ये अपने प्रोग्राम में ये चीज़ आप इससे शामिल करें, ज़रूर करें, और कर भी रही हैं कि देखें ये एक एजुकेशन होनी चाहिए। ये एक एजुकेशन है कि देखें जब आपको दुख हो, जब आपका कोई करीबी शख्स अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो क्या ज़िम्मेदारी है कि हम हैसियत मुसलमान हम क्या करें, उस हालत में भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, बिकॉज़ हर एक ने जाना है। और ये जो मैसेज बेसिकली ये था कि देखें ये दुनिया फ़ानी दुनिया है, हमने इस दुनिया से हर एक ने जाना है। और अगर हमारी औलाद, हमारा कोई करीबी चला गया जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। और ये वही बात है जिसकी साबरून में शामिल हो जाना, क्योंकि सब्र तो यही है जो आप उस वक्त कर लें। और देखें उसके बाद देखें उसी वक्त असल तो क्वेश्चन नहीं होता है, असल तो टेस्ट ये होता है कि उस वक्त आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी तालीम की बात है। ये जो कायरा साहब ने किया, तो ये एक तालीम के तौर पे हमारे माशरे में हमें फैलाना चाहिए कि बिकॉज़ हमें इसी माशरे में हम देखते हैं कि लोग जब करीबी लोग मर जाते हैं तो किस तरह मातम किया जाता है, और इस तरह से जिसके बारे में हमारा दीन सख्ती से मना करता है। तो इस लिहाज से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे, और सब्र जो नज़र आया। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मोमिनों के साथ अल्लाह ताला कायरा साहब के बेटे की माँ को इंशाअल्लाह ताला, मेरी दुआ भी है कि इनको अल्लाह ताला जन्नत फ़िरदौस में अपने बेटे से मिलाएगा, चूँकि मरना सब ने है। तो इस लिहाज से इन्होंने बड़ी अच्छी एक मिसाल कायम की, जो कि मेरे और आपके लिए कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरह से उन्होंने किया, तो इन्होंने बहुत ही माशाल्लाह। सो मेरी तमाम तर एप्रिसिएशन और दुआएं कायरा साहब की, उनकी फैमिली के साथ, उनकी अहलिया के साथ, और अल्लाह ताला उनके बच्चे को और उनके दोस्त के बेटे को अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अंसार अब्बासी साहब, शुक्रिया आपकी स्टेटमेंट का और आपके फीडबैक का। आई कम टू यू शमशान बुखारी साहब। सभी सोगवार हैं, सबके साथी हैं कायरा साहब के, आपके पुराने साथी। लेकिन फिर हमने ये जो मीडिया का रवैया देखा, एक तो जिस तरह खबर दी गई
اینڈ یور انفارمیشن منسٹر, آپ میڈیا سے روز ڈیل کرتے ہیں. دوسرا اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی بڑی افسوسناک باتیں کی گئیں. شمسار بخاری صاحب, اس حوالے سے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا آئی تھنک شمسار بخاری صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی, جب آتی ہے تو میں ان سے بات کروں گی. آئی کم ٹو یو عباسی صاحب, کہ جو میڈیا کا طریقہ کار تھا اس پہ ظاہر ہے میڈیا کو تو ہم خود تو نظر ثانی کر رہے ہیں, لیکن یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاہرہ صاحب اور اس کی فیملی کو یہ بہت ہی پیارے لاس ہے, انہیں صبر دے, جس طرح انہیں صبر کا مظاہرہ کیا. کل میں ان کے پاس خود بھی گیا تھا اور میں آج رات بھی اپنی فیملی کو کہہ رہا تھا کہ میں نے وہاں جا کر یہ پایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بہت بڑا صبر انہیں عطا کیا ہے, انہوں نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. کسی والد کے لیے سب سے مشکل ترین لمحہ یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے بیٹے کا جنازہ اپنے قدے پہ اٹھا کر لے جا رہا ہو. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ کہنا آسان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کسی پہ نہ لائے. لیکن ان پہ آئی ہے تو انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اس کو آگے لے کے گئے, اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور فیملی کو ان کو اور حوصلہ دے گا. ان کا جو جوان صاحب اللہ چلا گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں آسانیاں پیدا کرے اور ان کی فیملی میں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آمین. میڈیا کا دیکھیں جو یہ بڑی بحث چلی آ رہی ہے, اور یہ فیملیاں ساری اور جو بھی بیٹھتے ہیں لوگ بہت سخت خفا ہیں. ایک تو یہ فیملی جس طرح خبر بریک ہوئی ہے, کاش اس طرح بریک نہ ہوتی, قاہرہ صاحب کے لیے اس طرح میسج نہ جاتا, کوئی لکھ کے ان کو دیتا کہ آپ گھر بات کریں یا کوئی اس طریقے سے بات کریں. لیکن جو سوشل میڈیا پہ جس طرح پکچر اپلوڈ کی گئی ہیں, جس طرح دکھائی گئی ہیں, جس طرح ایکسیڈنٹ دکھایا گیا ہے, جس طرح باڈی دکھائی گئی ہے, جس طرح کوئی فیملی میں اپنا قاہرہ صاحب یا جو بندہ اپنی فیملی میں واپس جاتا ہے, اپنے لوگوں سے جا کے ملتا ہے, یہ پرسنل کچھ چیزیں ہیں جو میڈیا کی نظر نہیں ہونی چاہیے. یہ دکھی کیا ہے اس ساری خبر نے, یہ لوگوں کو آپ اس بات پہ ڈسکشن میں ہونا چاہیے. حکومتوں کو بھی اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی لیجسلیشن ہونا چاہیے کہ آپ ہر طرح کی پکچر, جو بھی مرضی کی پکچر آپ اٹھاتی ہے وہ آپ لگاتے ہیں, وہ بچے بھی دیکھتے ہیں, فیملیز بھی دیکھتی ہیں. بہت ساری ایکسیڈنٹ کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ بہت ساری پکچر نہیں دکھانی چاہیے, وہ سامنے نہیں جانی چاہیے, وہ اس وقت تک نہیں جانی چاہیے کہ اگر فیملی کو خود کوئی پکچر جو ہے وہ نہ چاہے کہ یہ پکچر سامنے آنی چاہیے. یہ کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ فیملی کی پکچر ہو, فیملی گھر میں ماتم کر رہی ہو, اپنی ماں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہو, یہ پرائیویٹ مومنٹ ہے. یہ کس طرح آپ ساری دنیا کو دکھا رہے ہو. ایک باپ اپنے بیٹے کے جنازے کے اوپر کھڑا ہے, ایک باپ اپنے بچوں کو ملنے کے لیے گھر اترا ہے, اس کے جوان زاد بیٹے کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے, اس لاش کی پکچرز ہیں سارے رستے میں. اپنے باپ کو کیا میسج آپ اس سوسائٹی کو دے رہے ہیں؟ یہ بڑی دکھ کی بات ہے. ہم نے کبھی نہ سبق سیکھا ہے نہ آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں. دنیا پوری میں اگر ایسا کہیں حادثہ ہوتا تو لوگ ڈرتے, اللہ سے معافی مانگتے, ہمدردی کرتے. یہ تو جو طریقہ کار استعمال کیا ہے کسی بھی مذہب سوسائٹی کے لیے کہ بالکل جائز نہیں ہے, کسی طریقے سے نہیں ہے. اینڈ آئی کم ٹو یو شمسار بخاری صاحب, کہ آپ کو آواز آ رہی ہو. افسوسناک واقعہ, سبھی کو افسوس ہوا, لیکن جو ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا, جو باتیں کی گئیں, جس طریقے سے سرکولیٹ کیا گیا, اس کے اوپر آپ کوئی سٹانس ہونا چاہیے سب کیا, اور کیا کوئی طریقہ ہے اس کو کنٹین کرنے کا؟ دیکھیں فریہ, اگر یہ سوال میرے سے نہ پوچھا جاتا تو اچھا ہوتا. میں تو اپنی بد نصیبی سمجھتا ہوں کہ میرے سے یہ سوال پوچھا جانا ہے, کیونکہ قمر زمان قاہرہ یہ آپ کا پینل بڑا معتبر ہے, مگر میرا وہ بھائی ہے, ساری دنیا جانتی ہے میرا وہ بھائی ہے. اور یہ بچے میری گود میں کھیلیں, میرے ساتھ کھیلیں, اور میں اب یقین کیجئے کہ میں ذاتی طور پہ بھی ابھی میں اپنی پوری ذہنی ٹھیک حالت میں نہیں ہوں. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ قمر زمان قاہرہ ایک معتبر, ایک محتشم, ایک مدبر, ایک ایسا انسان ہے کہ جو مثال بن سکتا ہے سیاستدانوں کے لیے, ایک عام آدمی کے لیے. اور جو اس کے دل پہ بیتی ہے وہ ہر باپ جانتا ہے کہ اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے. اس کے باوجود اس نے کلوں پہ کھڑے ہو کے یا جنازے میں اور وہ جب ملے تو صرف میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے مجھے صرف یہ, کیونکہ ہم دونوں پنجابی بولتے ہیں, تو اس نے صرف ایک لفظ میرے سے بولا ہے کہ پیر صاحب میرا بڑا چنگا پتر سی. This is what he said. اینڈ آپ یقین کریں کہ میں پتہ نہیں میں کیسے اس کے ساتھ کھڑا رہا ہوں. میرا چونکہ وہ بھائی ہے اور میں وہاں ہوں, میں دوبارہ بھی انشاءاللہ, میرا وہ چونکہ بھائی ہے, میں کل جنازے کے بعد میری کوئی ایسی کیفیت نہیں رہی کہ میں زیادہ وقت اس سے گزار سکتا, لیکن میں جاؤں گا دوبارہ. سوشل میڈیا نے جو کل کیا ہے, میں سمجھتا ہوں, میں تو ویسے بھی بنیادی طور پہ اس سوشل میڈیا کا, دیکھیں حضور کی ایک حدیث ہے کہ ہر جھوٹ کو بغیر, ہر بات کو بغیر جو ہے تصدیق کے آگے کر دینا وہی جھوٹ ہے. اب دیکھ لیں سوشل میڈیا کسی بھی معاملے میں کیا کرتا ہے, اور کسی کے جوان نوجوان
بچے کی اور جو بچہ اس کا مان ہو وہ کرنا. اور پھر کچھ ایسے ڈیروگیٹری ریمارکس بھی آئے ہیں, یہ لوگوں کی اخلاقی پستی اور ذہنیت کی کرتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا پہ فلٹرز نہیں آئیں گے تو یہ سوشل میڈیا ہی ہمیں لے کے بیٹھ جائے گا ایز اے سوسائٹی. بالکل ٹھیک ہے. بس میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, میں کیونکہ میرا ایک جذباتی رشتہ ہے, میں آپ کا پروگرام نہیں کر سکوں گا. پھر ٹھیک ہے, میں صرف آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو صبر دے, اس کے متعلقین کو صبر دے, میری بہن کو صبر دے, اور جو اس کے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں اتنی آسانی پیدا کرے. اور یہ بڑا دکھ ہے مگر وہ مضبوط آدمی ہے, مگر اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے قمر زمان قاہرہ کو اتنی طاقت دے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے. بس اس کے زیادہ میں اس بات پہ نہیں بول سکتا, آپ کوئی اور بات کریں. آپ نے بڑی جامع بات کی ہے, اس بات کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ ہم ہائی لائٹ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ کیونکہ سیاست دان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہر بات پہ سیاست کرے. موت برحق ہے, ہم سب نے ہی مر جانا ہے. قرآن پاک میں بار بار یہ بات ہمیں یاد کرایا جاتا ہے, اور ایسے وقت میں یہ ہمارا دین یہ ہمیں سکھاتا ہے, ہر دین سکھاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا خیال کریں. جس قسم کی بات باپ کے قدوں پہ فریا کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا بوجھ دنیا میں کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ باپ کے کندھوں پہ جوان بچے کا جنازہ. اگر میرے دوست نے, میرے مہربان نے, ایک بندے نے ہمت سے اٹھا لیا تو خدا کے واسطے اس کو اٹھانے دیں, اس کو مثال قائم کریں, اس کو ایسے نہ کریں اس کے خاندان کے ساتھ جو کیا جائے. کسی آپ کے دشمن کے گھر بھی ایسا ہو جائے تو آپ جا کے افسوس کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جہان, اللہ کے ہاتھ میں. اس قوم کو عقل دے اور یاد رکھے کہ سب نے مرنا ہے. ایبسلیوٹلی. ہم وقفہ لیتے ہیں کیونکہ سنسام بخاری صاحب بھی جذباتی ہو رہے ہیں. ول ٹیک اے بریک, اس کے بعد بات کرتے ہیں جو ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی ملاقات رائٹ آفٹر بریک. اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف محاذ بنانے کی تیاریوں میں ہیں. کل بلاول بھٹو کی جانب سے افطار پارٹی میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے پر تو اتفاق کیا ہے, لیکن اس کی صورت کیا ہوگی, کس شیپ میں ہوگی, اس کے لیے کل جماعتی کانفرنس بلائی جائے گی. حکومت معاشی بحران کے بوجھ سے دبی ہوئی ہے, عوام مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. جو وجوہات حکومت بتا رہی ہے وہ اگر سوچا جائے تو ایک عام آدمی کہ شاید میتھمیٹک کے جو کھیل ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آئیں گے. ان کو صرف یہی سمجھ آئے گا کہ یہ چیز اتنی مہنگی ہو گئی, فلانی چیز اتنی مہنگی ہو گئی. سو ایک موقع ضرور ہے اپوزیشن کے لیے بنا ہوا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے, اور لگ رہا ہے کہ وہ اٹھانا چاہتی بھی ہے فائدہ. اسی لیے حکومت پر پریشر بڑھایا جا رہا ہے. احتساب نے اپوزیشن کے بڑے بڑے رہنماؤں کو بھی گھیرا ہوا ہے. کرپشن اور منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات بھی ہیں. اپوزیشن نیب سے پریشان ہے. نواز شریف صاحب گرفتار ہیں, آصف زرداری صاحب پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے. شہباز شریف صاحب ضمانت پر ملک سے باہر ہیں. حمزہ شہباز بھی ضمانت پر ہیں. خطرات نے مریم نواز اور بلاول بھٹو کو اکٹھا کر دیا ہے. اس موقع پر مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا, لیٹس واچ ہر. اور چارٹر ڈیموکریسی وہاں ختم نہیں ہوا, وہ آن گوئنگ ہے. اس میں ہم چیزیں ایڈ بھی کریں گے آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ. جو نئی جنریشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایک ایجنڈا ہونا چاہیے ملک کو چلانے کا, تو اس میں ہم ضرور اس میں ایڈیشنز بھی کریں گے, اس کو آگے لے کے چلیں گے بھی. فیصل کریم کنڈی صاحب, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, اس کے بعد بہت کچھ ہوا. آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کھڑے ہو کے سی او ڈی کے اوپر نعرے بھی لگاتے رہے کہ کدھر گیا سی او ڈی. پھر میمو گیٹ بھی ہوا, پھر ابھی الیکشنز بھی ہوئے سینٹ کے, بہت کچھ ہوا. یہ ایک دم سے دوبارہ کہاں سے سی او ڈی یاد آیا؟ اچھی بات ہے یاد آیا, مگر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے فریہ, کل چیئرمین بلاول نے ایک افطاری جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو انہوں نے دعوت دی, اور تقریباً ساری جماعتیں آئی بی سی یا ان کے نمائندے آئے, اور وہاں پر جب سیاستدان آپس میں بیٹھے تو پولیٹیکل ڈسکشن ہی ہوتی ہے. پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوئی, اور اس میں باقی جماعتیں بھی. چارٹر آف ڈیموکریسی تو صرف پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان تھا, لیکن کل اور بھی جماعتیں جو ہیں وہ اس کے اندر موجود تھیں. اور بٹ میسج تو آپ نے بڑا کلیئر کیا سر. ایک طرف ڈاور صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کے بارے میں بھی ریسنٹلی آئی ایس پی آر نے خدشات کا اظہار کیا, پرائم منسٹر نے بھی خدشات کا اظہار کیا. دوسری طرف اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. نظر تو یہی آ رہا ہے کہ آپ ایک واضح میسج دے رہے ہیں کہ آپ
کے خلاف یونائٹڈ ہیں ہم لوگ سارے. نہیں وہ تو دیکھیں اپوزیشن کا تو دیکھیں اپوزیشن جماعتیں تو ہیں, حکومت کے ساتھ تو وہ نہیں تھے, اپوزیشن جماعتیں, لیکن کسی کو اس کو اکٹھا کرنا تھا, ہم نے اکٹھا کیا. اگر داوڑ صاحب کے خلاف ایس پی آر کی کوئی ریزرویشن اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ نے اسی داوڑ کا بل منظور کیا جو کہ فاٹا میں سیٹیں بڑھانے کے لیے تھیں, تو پوری پارلیمنٹ, پوری قوم, 21 کروڑ عوام نے اس کے بل کو سپورٹ کیا. اور وہ سینٹ میں جائے گی, اب دیکھتے ہیں سینٹ اس میں کیا کہتے ہیں, لیکن نیشنل اسمبلی نے اس کو یونینیمسلی پاس کیا. تو اور بل بھی وہ لے کے, اب یہ چیز ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بیٹھے سی او ڈی پہ ہے, کچھ چیزوں پہ عمل درآمد ہوا ہے, کچھ پہ نہیں ہوتا, اور بندہ ماضی سے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ سی او ڈی کہاں سے یاد آیا ایک دم سے؟ ہم ایک اور دیکھیں سی او ڈی میں کچھ چیزیں ہم نے ماضی میں سائن جو محترمہ شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوئی تھی, اس میں کچھ چیزوں پہ عمل درآمد ہوا اور کچھ پہ نہیں ہو سکا, اور کوتاہیاں بھی ہوئی, غلطیاں بھی ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس چیزوں کو آگے بڑھائیں. ہماری جو ینگر جنریشن, ینگر پولیٹیشین ہیں, ان کو اس چیز کو آگے بڑھائیں. ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی ہونی چاہیے, اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اس پہ ہم نے یہ کیا کہ ہم جو ہے مولانا صاحب کے عید کے بعد مولانا صاحب اے پی سی بلائیں گے, جس میں کچھ لوگ نہیں آ سکے, جیسے محمود خان چکری صاحب کل فلائٹ مس ہونے کے باوجود مطلب ہے کہ نہیں آ سکے, اور مینگل صاحب نے بھی اپنے وزٹ پہ تھے تو وہ بھی نہیں آ سکے, ان کو بھی ہم نے دعوت دی تھی. تو اس طریقے سے جو ہے اسفند یار ولی صاحب جس طرح بھی بات ہے, سمیع الحق صاحب باہر تھے تو شاید وہ موجود ہوں گے, تو ان کو بھی دعوت دیں گے, وہ آئیں گے اے پی سی میں, اپنا ایک برین اسٹارمنگ سیشن ہوگا. اس کے بعد پھر ہم ایک عمل طے کریں گے کہ کس طریقے سے ہم احتجاجی تحریک کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں. ہوگا. I'll come to you on this now. پلان کیا ہے یہ اکٹھے ہونے کا اپوزیشن پھر آگے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے رکا ہے وہ سڑکوں پر آئے گی, آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ پھر ہم نے پہلے دن سے جب الیکشن ہوئے, کچھ جماعتوں کو اس دن بھی خیال تھا کہ پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے. الیکشن کے بارے میں سیریس ریزرویشن تھی جماعتوں کی, اب بھی ہے. اس کے باوجود ہمارا خیال تھا کہ ایک عمل ہو گیا ہے, پرائم منسٹر آ گئے ہیں, الیکشن ہو گئے ہیں, جمہوریت کو چلنا چاہیے, آگے جانا چاہیے, اور عمران خان صاحب کو وہ ڈیلیور کرنا چاہیے جو انہوں نے قوم سے وعدے کیے تھے, اور وہ جو قوم کو انہوں نے خواب دکھائے تھے. اب وقت ہے کہ ان خوابوں کی وہ تعبیر قوم کو بتائیں. اب یہ سارے جو آپ کہہ رہے ہیں گٹھے, پاکستان کا اس وقت سب سے زیادہ ہر آدمی بہت پریشان ہے. آپ ہیں, آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر باہر. آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آج ڈالر دیکھ لیں گے 152 پہ پہنچ گیا, ہماری کرنسی کہاں جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں گے مہنگائی کا کس طرح طوفان کھڑا ہے. کون سی چیز ہے جس پہ مہنگائی نہیں ہے؟ پیٹرولیم پروڈکٹ آپ دیکھ لیں, آپ سوئی گیس دیکھ لیں, آپ بجلی دیکھ لیں. پہلے 4-6 مہینے ضرور یہ گالیاں میں دیتے رہے کہ یہ معاملہ پرانی حکومتوں کی وجہ سے تھا. اس دن پرانی حکومتوں کے بعد سے ختم ہو گئی تھی. جس دن انہوں نے اسد عمر کو ہٹایا, انہوں نے کہا کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے, ہماری ٹیم نہیں تھی. پھر ہمارا سیریس کوسچن ہے کہ دیکھیں آپ اس جماعت کے اندر کئی بڑے لائق لوگ ہوں گے, آپ ساری آئی ایم ایف کی ٹیم لے کے آ کے بیٹھ گئے, آپ وزیر خزانہ بھی آئی ایم ایف کا ہو, چیئرمین ایس بی آر بھی آپ ان کے کہنے پہ لگائے ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک بھی ان پہ لگائے. تو یہ آئی ایم ایف کی ٹیم اگر یہاں بٹھائیں گے تو یہ ساری مہنگائی اور زیادہ ہوگی. اتحاد اس لیے ہو رہا ہے الائنس, جیسے بھائی نواز صاحب نے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہا اس لیے ہو رہا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو آج کی ملاقات ہے ہمیں مدد کرے لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے, لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے. سو اٹ مینس کہ آگے جانے کا پلان ہے. بالکل اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیم موجودہ ٹیم ہے جو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. پاکستان کے معاشی حالات اتنی تیزی سے گر رہے ہیں, اتنی تیزی سے پاکستان میں مہنگائی آ رہی ہے, بزنس مین پریشان بیٹھا ہوا ہے, حکومت نہ کی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ایک دن پہلے پرائم منسٹر صاحب یہاں میٹنگ بلاتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کل ڈالر جو لوگ مہنگا کریں گے یا ان کے اوپر چھاپے ماریں گے, اس دن 5 روپے ڈالر جب وہ گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے. آج یہ ساری ایجنسی کہاں گئی ہیں؟ دیکھیں یہ معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اسٹیٹ, انہوں نے جب آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے ان کو کہا کہ اب اسٹیٹ بینک کا شاید کنٹرول نہیں رہا, اب مارکیٹ ڈیٹرمن کرے گی. اگر یہ معاملہ جس کا مطلب ہے 70 کراس کر جائے گا تو پاکستان میں تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے, تو کوئی خرید ہی نہیں رہی ہے. پاکستان میں مہنگائی اتنی بڑی ہے, صرف دوائیوں میں انہوں نے 300 سے لے کے 600% مہنگائی کی ہے. گیس میں اب پاکستان کے لوگ جب چلائیں گے, جب پاکستان کے وقت اوپر مشکل وقت آئے گا, پاکستان کی معیشت ڈوبے گی, پاکستان کی اکانومی جو ہے خطرے میں پڑے گی, تو یہ سیاسی جماعتیں گھر بیٹھ سکتی ہیں. ہمیں لوگوں پہ جانا ہے, لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ حکومت مہربانی کر کے ہوش کے ناخن لے, اس معاملے کو ٹھیک کرے, اور جو آپ نے قوم سے وعدے کیے تھے وہ قوم کو پورے کرے. ہمیں گالی دینے سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا, ہمیں الزام دینے سے نہیں ٹھیک ہوگا. اب ڈیلیور کرنے کا ٹائم ہے. بخاری صاحب, اینڈ آپ تو کانسٹیٹیوشنسی سے اچھی طریقے سے واقف ہیں بخاری صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں, لیکن اپوزیشن کے ارادے کیا لگ رہے ہیں آپ کو؟ فریاد پہلے تو مجھے بتا دیں میرے نون کے کون سے دوست موجود ہیں. جاوید عباسی, سینیٹر جاوید عباسی صاحب.
फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी से। जी जी, कुंडी साहब की आवाज़ मैंने पहचान ली थी। अच्छा, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ जी कि पहली बात तो ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हुआ तो मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी में था, कुंडी साहब भी पीपल्स पार्टी में थे। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ तो कुंडी साहब ज़रा बता दें उस पर PMLN ने कितना अमल किया था। दूसरी बात, ये जो वाला चार्टर है ये तो है COPOC, ये तो है चार्टर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द, हाँ, दिस इज द चार्टर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द करप्शन। ओके, ये COD नहीं है, ये COD नहीं है। अर्ज ये है कि मुझे आप ये बताएं कि आप ज़रा तकारीर निकाल लें हमज़ा साहब की, हमज़ा साहब के वालिद गिरामी की, मरियम साहब के चचा मोहतरम की और मरियम साहब के वालिद गिरामी की, काला कोट डाल के, काली टाई डाल के, विदाउट हैविंग ए लॉ डिग्री जब वो पेश हुए थे जरदारी साहब के ख़िलाफ़। ये कोई बातें इतनी पुरानी नहीं है किसी को याद ना हो। मुझे आप ये बताएं कि उसके वक्त जब इसहाक डार साहब ये तशरीफ़ लाए, कुंडी साहब यहाँ सामने बैठे हैं, क्या जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमें ये नहीं कहते थे कि पहले 3-4 महीने में इसहाक डार ने बेड़ा गर्क कर दिया वरना इकॉनमी इतनी ना रहती? मैं मतलब कुंडी साहब से मुझे यकीन है कि ये कोई गलत बात नहीं करेंगे क्योंकि एक मुतबर आदमी है। क्या ये बातें नहीं होती थी उस वक्त? आज बात यह है कि इनकी मनी लॉन्ड्रिंग गई पकड़ी, और मनी लॉन्ड्रिंग जो है, बाकी केसेस तो हैं ही हैं, एक जो मदर ऑफ ऑल केसेस है हुदैबिया, वो तो वैसे ही बंद हो गया, लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग डेट्स के साथ, शवाहिद के साथ, फेक अकाउंट्स के साथ, पापड़ वालों के साथ, मंजूर हुसैन के साथ, पता नहीं किस किस के साथ पकड़ी गई। अब इनको नविश्ता दीवार नज़र आ रहा है कि क्या होना है, उसके ऊपर इन जाके कल आप हमज़ा की और बिलावल की ज़रा बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, ज़रा इनकी ये सूरत हाल देख लीजिए। एक रिफ्ट है मुस्लिम लीग नून में। अब देखें, उनको बड़ों को पता है कि उम्र का भी एक तकाजा होता है, हर किसी ने को 200 साल तो नहीं रहना होता उम्र। तो बेसिकली नून लीग में तो एक जंग हमज़ा वर्सेस मरियम भी है और वो भी जंग है। बात ये है, और फजल रहमान साहब का, अब ये दोनों बड़ी जमातें हैं निस्बतन फजल रहमान साहब से। फजल रहमान साहब का एक ज़ाती मसला KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो उनके आगे कर दिया फजल रहमान साहब को। क्या पीपल्स पार्टी में कोई बंदा नहीं था जो आवाम की बात कर सके? क्या नून लीग में कोई बंदा नहीं था जो आवाम की बात कर सके? तो ये सारा चार्टर किसी और तरह पे है, इस पे नहीं है। महंगाई, मैं मानता हूँ बिल्कुल महंगाई है, मगर महंगाई के जो असरात हैं वो उतने नहीं हैं जितना पोर्ट्रे किया जा रहा है। और अगर उन लोग ज़्यादा इफेक्ट होंगे जो लोग बिल्कुल ये फॉरेन मतलब स्वाय इम्पोर्टेंट चीज़ों के कुछ कोई ऐसे करते ही नहीं, मगर ये जो पैसे आएंगे, आपका जो IMF होता है वो सिर्फ IMF का प्रोग्राम ये नहीं होता कि उसने आपको कर्जे दे दिए। IMF जब आपके साथ साइन करता है तो फॉरेन इन्वेस्टर को ये स्टैंप भी मिलती है कि ये लोग जो है ये जिम्मेदार हैं और इनके ऊपर मैं समझता हूँ एक हमारी गलती है, हमें IMF के पास पहले चला जाना चाहिए था। ये तो परेशान कुन बात है कि आपने टीम बदली, फिर आपने IMF से मुआहदा किया। मुझे सुन तो लेना जी, टीम बदली इन्होंने, देखे 4-4, 5-5, इन्होंने तो इसहाक डार साहब को इसलिए नहीं बदला कि उनकी करीबी रिश्तेदारी थी। मुझे आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के दौर में मैं भी था, कितने उसमें फाइनेंस मिनिस्टर बदले गए? शेख साहब भी थे, वो भी आपको याद होंगे। The question is कि क्या ये जो पैसा आ रहा है ये लोगों की जेबों में जाएगा या कर्ज की अदायगी में जाएगा और मुल्क के लिए काम करेगा? Ideally we did not want to go to IMF, but we had to go to IMF. तो अब IMF के पास चले गए तो हम ये करेंगे कि उसकी लीकेज ना हो और अवाम का पैसा अवाम पे लगे, अशराफिया की जेबों में ना जाए। दूसरा, मैं आपसे ये गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि एक इन्होंने ये जो फजल रहमान साहब वाली बात मुझे समझ ही नहीं आई कि मुझे ये बताएं क्या बिलावल साहब पे इनको एतबार नहीं है पीपल्स पार्टी वालों पे? नून लीग में मरियम बीबी तो चलो कन्विक्ट है, उनकी तो सजा सस्पेंड हुई है फिलहाल, तो वो तो कन्विक्ट है, लेकिन क्या PMLN में खाकान अब्बासी नहीं बैठे, हसन इकबाल नहीं बैठे, ख्वाजा आसफ नहीं बैठे जो कन्विक्ट नहीं है अभी? तो ये फजल रहमान साहब को, क्योंकि उनका एक जाती वेंडेटा है PTI के खिलाफ और उनको आगे करके करना चाह रहे हैं, ये जो जमहूरी इनका हक है, ये एहतजाज करना चाहें 10 दफा करें, 100 दफा करें। हमारा तो बयानिया साबित हो गया है कि ये अंदर से एक है। इस कल इफ्तारी से हमारा बयानिया तो साबित हो गया कि ये अंदर से एक है। ओके, आई कम टू यू बिगिदी हारिस, ये जो इत्तेहाद है, ऑपोजिशन का हक है कि वो तहरीक चलाए हुकूमत के खिलाफ, और
اس وقت صورتحال مہنگائی کی جو بھی بن رہی ہے اس سے امید لگ رہا ہے کہ لوگ بھی شاید شامل ہوں ان کے ساتھ. تو چاہے جس وجہ سے بھی ہو, حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیسز کی وجہ سے ہے, اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ یہ حالات کی وجہ سے, وجہ جو بھی ہو, آپ کے خیال سے یہ تحریک کتنی کامیاب ہو سکتی ہے؟ فریہ, میں نے جو کل دیکھا ہے جس طریقے سے اور جو لوگ اس میں ہیں اور جس کو پارٹی ہیڈ بنایا گیا, کنوینر بنایا گیا یہ اگلے یہ ہولڈ کرنے کے لیے, اے پی سی کے لیے, اٹس ویری انفارچونیٹ. اور میرا نہیں خیال کہ یہ ایک پراپر تحریک چل سکے گی, کیونکہ ہیومن انٹرسٹ ایز لوگ ایز کرپشن سے بچنے کے لیے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے جس پہ ان کے کنورس کرتے ہیں انٹرسٹ کو, لیکن ادروائز دیر بہت پولیٹیکل پارٹیز ڈفرینٹ, ان کے اپنے منشور ہیں اور اس حساب سے چلیں گے. مولانا فضل الرحمان کی پوری کوشش ہے, کیونکہ وہ اس وقت بری طرح ناکام ہوئے الیکشن میں, ان کا جو پورا کریکٹر ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان سے کتنی محبت ہے, یا ان کو اپنے ذاتی مفادات سے محبت ہے. اگر وہ پارلیمنٹرین نہیں تھے, ان کو کیوں کنوینر بنایا گیا, یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ ان کو کوئی اور پولیٹیکل لیڈر نہیں ملا جو ان کو اکٹھا کر سکے. اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کی چلے گی, کیونکہ یہاں پر میڈیا کا, گورنمنٹ کا بڑا رول ہے کہ عوام کو بتائیں کہ ہو آر رسپانسبل. پچھلے 10 سال میں جو کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ 8-9 مہینے میں پورا ملبہ ڈال کے, اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ کلیئر کرے, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. جب تک کہ ابھی یہ 10 سال میں جو حالات ہوئے ہیں, کیا ہم سمجھتے ہیں کہ 8-9 مہینے میں ایک نئی گورنمنٹ جو نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے, جو کرپشن کے خلاف ایک جہاد کرنے کے لیے ان کو حکومت ملی ہے, تو وہ نہیں کر سکتے. کم از کم 2 سے 3 سال کے بعد ہمیں کوشچن ریز کرنے چاہیے. وجہ یہ ہے عمران صاحب نے بھی تو 1 سال بعد ہی تحریک چلا دی تھی, یہ تو کہیں کہ پی ایم ایل این کے ہمارے خلاف بھی فوراً ہی تحریک چل گئی تھی. دیکھیں وہ تحریک ڈیفرنٹ تھی. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آئی ایم ایف میں آتے ہی آپ کے سکنجے میں جڑے میں 30 بلین 35 بلین ڈالر آپ نے لون لیا, اب آپ نے اس کے قرضے بھی اتارنے ہیں. پوری کی پوری آپ کے نیشنل ایسٹ جو مارٹگیج ہوئے ہیں, کوئی چیز چاہے آپ موٹر وے لیں, کوئی چیز لیں, اب اس وقت بھی اگر وہ جا کے مارٹگیج کر دیں گے تو یہ مسائل کا حل نہیں, جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ گورنمنٹ کوشش یہ کر رہی ہے کہ یہ چیزیں نہیں کریں, تھوڑا سا عوام پہ بوجھ ڈالیں کم سے کم, اور اس کو اس مصیبت سے نکالا جائے. نکالنے کا حال یہی ہے, لیکن اس میں میڈیا کا مین گورنمنٹ کو عوام کو بتانا چاہیے. ہم تو نیاب کا سوال ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ نیاب سے منسلک رہے. فریہ, مجھے آواز آپ کی نہیں آ رہی, یا تو پھر میں اجازت لے لوں, مجھے تو نہیں آ رہی. نہیں, چیئرمین نیب کے حوالے سے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا, ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ پریس کانفرنس کی چیئرمین نیب نے, اور انہوں نے 1-2 چیزوں کو کلیریفائی کیا. سب آن ایئر رائٹ ناؤ, سو اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کیا کہا چیئرمین نیب نے. لیٹس واچ دیٹ. لیکن میں ارباب اختیار سے اور حکومت سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ کم از کم ان لوگوں کو تو بڑے عہدہ جلیلہ پہ فائز نہ کرے جو نیب کے ریڈار پر ہیں, یا جن کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں, یا جن کی انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے. آپ یہ سوچ کر ان کو کوئی عہدہ نہ دیں کہ وہ عہدے پر آنے کے بعد نیب ان سے پوچھ گچھ نہیں کرے گی. کوئی کسی عہدے پر ہوگا جس کا کیس چل رہا ہے, اس کا کیس چلے گا. وقت ہوا ایک وقفے کا, اس کے بعد بات کریں گے نیب پر. کیپ واچنگ ٹونائٹ فائیو. اینڈ ویلکم بیک. واجد صاحب, آپ کو بریگیڈیئر صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ اعتراض تھا. نہیں, ہمیں پتا ہو نا کہ کون آپ نے, تو ہمیں تو ساتھ میں بتایا گیا تھا کہ 3 آپ گیسٹ ہیں. اب ہمیں بتاتی کہ کون گیسٹ ہے, کس کی نمائندگی کر رہا ہے. آبجیکشن وہ کیوں آئے ہیں؟ نہیں, آبجیکشن نہیں, ہمیں پتا ہونا نا کہ گیسٹ کون ہے, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم پتہ کسی سوال پوچھے. اب بخاری صاحب بیٹھے تو ہمیں پتا ہے کہ تحریک انصاف کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں. اوکے, سو یہ پوچھا ہے کہ ہمیں کہ بریگیڈیئر صاحب کس کی نمائندگی. نہیں, ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون بول رہا ہے. آپ ابھی تو نہیں پتا نا, یہاں لائیو پروگرام نہیں آ رہا, کوئی سامنے آ نہیں رہا, بول کون رہا ہے. رائٹ, سو اٹس بریگیڈیئر حارث نواز. ہاں, کہ یہ ہمارے اوپر کون ہے اس طرح آبجیکشن کرنے والے کہ جی اس طرح آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا, نیب نے نہیں پوچھا, انہوں نے پوری کارروائی بتا دی ہے پیچھے کہ جی فلاں ہوا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے. تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ کون بول رہا ہے. بٹ سر, ڈیموکریسی میں لوگ اعتراض کر سکتے ہیں, وہ ضرور کریں, لیکن آپ ادارے کے متعلق بتا دیں گے کہ ادارے میں کیا کچھ نہیں ہوا, یہ بھی بتا دینا. آپ کس ادارے کی بات کریں آپ؟ بریگیڈیئر صاحب رہے, فوج میں رہے. دیکھیں, ہم بھی انسان ہیں, سیاستدان ہم بھی انسان ہیں, ایسے طرح ہمارے فوجی بھائی ہیں, جس طرح جوڈیشری ہے, سب ہیں. ٹھیک ہے, کیا وہ فرشتے ہیں, باقی سب ہم خراب ہیں؟ اوکے, بریگیڈیئر صاحب, یہ سوال آپ سے آگے ہے. کیا آپ کے مشرف نے جس طریقے سے اس شب خون مارا تھا اس ملک پہ, کیا انہوں نے ٹھیک کام کیا تھا, یا یہ سب ان کے ادارے والے سب ٹھیک تھے, کہ صرف سیاستدان ہی سارے جو ہے اس خراب اس ملک میں؟ جی بریگیڈیئر صاحب.
دیکھیں فریہ، میں سمپل آئی ایم ناٹ ان پالیٹکس، میں ایز اے سمپل سٹیزن آف پاکستان اپنی بات کر رہا ہوں کہ جو جنرل ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ حالات کیا اس گورنمنٹ کی وجہ سے ہیں یا یہ پچھلے 10 سال یا اس سے پہلے ڈیموکریسی آئی ہیں انہوں نے کتنا ڈیلیور کیا ہے اور کیا اس کے ہم ثمرات ابھی جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو پرابلمز ہیں. اور یہی میں بات کر رہا تھا کہ میڈیا کا کام ہے اور پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو بتائیں کہ کیا پرابلمز ہیں، کیا پرابلمز آنے والی ہیں، کس کی وجہ سے ہیں، IMF سے ہمیں کیوں جانا پڑا، وہاں سے ہمیں لون کیوں لینا پڑا، میڈیا کا کام تو یہ ہے کہ ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو دکھائے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ہی پوائنٹ آف ویو دکھائیں اور دوسری بات نہ کریں. نہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور سیکنڈ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ بتائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں یہاں پر عمران خان کی ٹیم جو ہے، جو مجھے نہیں لگتا کہ بہت کوئی اتنی اسٹرانگ ٹیم ہے، ان کی ٹیم کو چاہیے کہ وہ بتائیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ کیا وجہ، کیا کتنے ایسٹ پاکستان کے مارگیج ہو چکے ہیں، کس وجہ سے مارگیج ہیں، اور ابھی کیا ان کو اور کوئی اسپیس تھی یا یہی ایک حل تھا. یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے جس کا کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی بھائی صاحب. میں تو بہار صاحب بھی باتیں کی. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم برے تھے اچھے تھے، ہمارا وقت گزر گیا، ہمیں لوگ ہم ووٹ نہیں، ہم اس وقت حکومت میں نہیں رہے. آج حکومت وقت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. اور سوال کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اس ملک میں کرپشن کی ہے، آج ان کے پاس حکومت ہے، مہربانی کر کے آپ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتیں. عدالتیں آپ کے ساتھ ہیں، ایجنسی آپ کے ساتھ ہیں، آپ مہربانی کر کے ضرور ایکشن کریں. لیکن پاکستان میں لوگوں کا تو کوئی جرم نہیں ہے نا. جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے بٹھایا ہے ان کو مہنگائی کے اگر آپ طوفان کھڑیں گے اور ان کو مہنگائی کے ہمیں الزام دینے سے، ہمیں گالی دینے سے، ہمیں برا بولا کہنے سے کیا یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ آج 9 مہینہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ گروتھ ریٹ کہاں تھی تو آج کہاں پہنچ گئی ہے، انفلیشن ریٹ کہاں تھی. آپ نے کبھی دیکھا کہ سٹاک مارکیٹ پاکستان کی اس تیزی سے کبھی گری ہے پاکستان کے اندر؟ اب یہ تو یہ پالیسی جو حکومت نے دینی تھی، حکومت نے آگے بتانا چاہیے تھا. اس کی ٹیم تھی، وہ ٹیم کہاں گئی ہے عمران خان صاحب کی، جو وہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس پاکستان کی سب سے بیسٹ ٹیم ہے، جب میں آؤں گا تو میں سب سے زیادہ اس ملک کی وہ اکانومی سمجھتی تھی. اس آدمی کو سب سے زیادہ انہوں نے برینڈ کیا تھا، اس کو تو انہوں نے گھر بھیج دیا. باقی ٹیم ان کے پاس کوئی الیکٹڈ آدمی نہیں ہے. ہم رونا کس بات سے روتے ہیں کہ اب فیڈرل گورنمنٹ کے 21 ایسے لوگ ہیں جن کو یہ محکمے دیے گئے جو پارلیمنٹ کے اندر نہیں آ سکتے، جو پارلیمنٹ کی کمیٹیز کے سامنے نہیں آ سکتے. پارلیمنٹ کا کیا ہوتا ہے کام؟ پارلیمنٹ پوچھتی ہے نا سوال، آپ جواب آگے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ سارے وہ نان الیکٹڈ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیکنوکریٹ کی حکومت کیوں بنا دی؟ آپ کے پاس الیکٹڈ لوگ ہیں، اپنی جماعت کے لوگوں کو آپ بناتے، وہ پارلیمنٹ میں آ کر جواب دیتے، کمیٹیوں کے اندر آپ کے جواب دیتے. آپ کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ سستا فوری انصاف لانے کے لیے ہم ریکارڈ لیجسلیشن کریں گے. ایک بل جو پرائیویٹ ممبر بل آیا جو نیشنل اسمبلی میں کوڑی صاحب نے بات کی، کوئی ایک لیجسلیشن ابھی تک یہ نیشنل اسمبلی میں لے کے اگر آئے، کوئی ایک آپ بتائیں نا، آپ سے زیادہ باخبر جرنلسٹ کون ہے اسلام آباد کے اندر؟ کوئی ایک لیجسلیشن یہ لے کے آئے. 9 مہینے ہو گئے پارلیمنٹ ان سیشن میں، کوئی کام اگر ہم آپ سے پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، اگر ہم سوال، اپوزیشن ہمیشہ سوال پوچھتی ہے، اس کو یہ جواب ہونا چاہیے کہ ان کو گالی دینا شروع کر دیں، اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں، بلکہ ان کے جواب دیں کہ یہ معاملات ہے، اس معاملات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. آج پاکستان کے اندر جو غیر یقینی کا صورتحال ہے، اگر انہوں نے IMF میں یہ شروع وقت میں چلے جاتے ہیں، یہ غیر یقینی کے عالم میں آج کوئی ایک انویسٹر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کوشش کی ان کا دوبارہ ٹرسٹ واپس لایا جائے. ہم نے کیونکہ چیئرمین نے آپ کا ذکر کیا، انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں دوبارہ ان کو کہنا پڑا کہ بزنس مین کو ہم کانفیڈنس دینے کی کوشش کریں گے. بخاری صاحب، یہ 2 باتیں آپ کی طرف آ گئی ہیں. تو لیجسلیشن کے حوالے سے کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ جو پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اپوزیشن لیجسلیشن پاس ہی نہیں ہونے دے گی، لیکن آپ لوگ پریزنٹ تو کریں سر. دوسرا، چیئرمین نیب نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کیا ہے کہ جس کے اوپر نیب پہ مقدمے ہیں ان کو پلیز کوئی عہدے مت دیں. وہ تو پرائم منسٹر کی طرف اشارہ کر رہے تھے، پرائم منسٹر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے فریہ، بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، باقی مجھے آواز کلیئر نہیں آ رہی، تو میں جو آپ کے سوال کا ہی جواب دے سکتا ہوں. عرض یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب نے یہ کہا ہے کہ ایسے عہدے نہ دیے جائیں، تو میں کہتا ہوں نہیں دینے چاہیے، اور نہ کوئی دے رہے ہیں. جن پہ کوئی چیز ثابت ہوگی نہ کو دے رہے ہیں، بلکہ جن پہ بات آئی ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا. کلیئر ہوئے تو پھر وہ آ گئے، وہ کوئی ایسی بات نہیں. کچھ آ گئے، کچھ جو کلیئر نہیں ہے ابھی تک ہوئے نہیں آئے، تو وہ اس میں کوئی بات نہیں. عہدے اگر نیب انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو نہیں کلیئر نہیں ہوئے، ان کا بھی کیا سٹیٹس ہوگا؟ جی، جن کے بھی کلیئر نہیں ہوئے، دیکھیں اگر ثابت کسی پہ ہو جائے گا تو وہ نہیں رہے گا،
اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو الزام برائے الزام تو کوئی بات نہیں نا کہ بیٹھ کے الزام برائے الزام کر لیں, ثابت ہو جائے. دیکھیں انہوں نے تو اپنے کنوکٹڈ لوگوں کو صدر بنا دیا ہے, انہوں نے تو جن پہ دہشت گردی کے چارجز ہیں ان کو پنجاب جیسے صوبے کا صدر بنا دیا ہے, جو ماڈل ٹاؤن کے قاتل ہیں ان کو بنا دیا ہے, جو اہل بیت اطہار کا اور عید میلاد النبی کے جلوس نہیں نکلنے دیتے ان کو پنجاب کا صدر بنا دیا ہے. چھوڑے اس طرف نہ جائیں آپ. انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا وعدہ بھی نہیں کیا نا, وہ آپ لوگوں نے کیا وعدہ. اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہ پریشر ہے, ہر کوئی پریشر ڈال رہا ہے. سن تو لیں میری بات تو سن لیں. اب میں اس بات سے میں اتفاق کر گیا ہوں چیئرمین نیب کی اس بات سے کہ اگر کسی پہ کوئی الزام ہے تو نہیں, وی شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ, نہیں کرنا چاہیے ہمیں کوئی ایسی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے کسی کو جو ہم خود نہیں کر سکیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ ابھی یہ عوام کے ایشوز کو, مہنگائی بالکل بڑی ہے. مہنگائی کیوں بڑی ہے؟ انہوں نے کتنے بلین ڈالر جو ہیں, بلین روپیز جو ہیں صرف اس لیے رکھے ہوئے تھے کہ ڈالر نیچے نہ گرے, کیونکہ ان کی ایگو کا مسئلہ تھا. اس سے ہماری ایکسپورٹ ہٹ ہوئی, مارکیٹ نے تعین نہیں کیا. منموہن سنگھ کی مثال سب کے سامنے ہے, جب اس نے فری کی طرف گیا روپے, ان کا انڈین روپی ایک جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور ان کا گروتھ ریٹ بڑھ گیا. یہاں پہ آرٹیفیشل اکانومی تھی. آپ تھوڑا انشاءاللہ تعالی وقت گزرنے دیں, آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری اگلی نسل جو ہے وہ قرضوں سے نجات ہوگی. اور اگر ہم خدا نخواستہ نہ کر سکے, سیاست خود احتسابی کا عمل ہوتا ہے, ہم فارغ ہو جائیں گے اگر لوگوں کو ریلیف نہ دیں. اور اگر ہم لوگوں کو ریلیف دے گئے, یہ ثابت کر گئے کہ ہم چور اچکے کے ساتھ نہیں ہیں, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں, شفاف سسٹم چاہتے ہیں, ہم ایک پاکستان چاہتے ہیں, تو پھر ہم لوگوں سے اپنا وعدہ کیا پورا کر جائیں گے. مگر یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اپنا ہو پرایا ہو, پارٹی سے ہو, بیوروکریٹ ہو, بزنس مین ہو, کوئی ہو, جو بھی آدمی پبلک ایکسچیکر کو نقصان دے گا, اگر نیب اس کے پاس پیچھے جاتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. اور دوسرا یہ کہ بلا وجہ کسی کو, کوئی بھی کسی جماعت سے ہو, بلا وجہ تنگ نہیں, مگر یہ اپنے بے نامی اکاؤنٹ, یہ فلودے والے, یہ پوڑی والے, یہ پان والے, جن بیچاروں نے کبھی 100 روپیہ نہیں دیکھا, ان کے اکاؤنٹ سے جو ٹرانزیکشن ہے ان کا جواب کس نے دینا؟ رائٹ. یہ چیئرمین آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, تمام آپ لوگوں کے اعتراضات کو جواب دینے کی کوشش کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کچھ چینجز لے کر آئیں گے, مثلا جیسے کہ ابھی صاحب بخاری صاحب نے بھی کہا بزنس والوں کو کسی کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے, کسی کی اگر خواتین ہیں تو خواتین ہی ان سے کوشچن کرے گی. مگر سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ جو خواتین کے نام پہ بناتے ہیں پھر اپنے اکاؤنٹس, ان کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ خواتین ہمارے گھر کی ہیں. دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے میں اعتراض ہے چیئرمین نیب نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے, آپ کو پریس کانفرنس پر اعتراض ہے؟ ہاں مجھے اب کل ہماری ایک افطاری تھی اور پولیٹیکل افطاری تھی, کیونکہ جب سیاستدان بیٹھتے ہیں تو سیاست پہ ڈسکشن کریں گے, اور چیئرمین نیب کو اتنی پڑ گئی کہ انہوں نے اتوار کے دن جو ہے اپنا پولیٹیکل تھی یا نہیں تھی, وہ پولیٹیکلی ہونی تھی اور کیا ہونا تھا, تو پولیٹیکلی جی آپ اور ہم جب بیٹھیں گے تو سیاست نہیں, آپ اور ہم بیٹھیں گے سیاست ڈسکس کریں گے نا. تو اتوار کے دن کیا مجھے فیصل صاحب اس پہ تو اعتراض ہی نہیں نا, پولیٹیکلی تھی, مگر ایجنڈے پہ اعتراض ہے ہمیں تو. نہیں آپ کر لینا, آپ بھی تو اپنے ڈاکوؤں کو اور راہ کے ایجنڈوں کو بلوا لیں اور کر لیں. مطلب ہے کہ جو آپ نے ماضی میں جن کو کہا ہوں گی افطاری آپ بھی کر لیں. میرے بھائی جو بھی میں نے کبھی راہ کا ایجنڈ بولا کسی کو, فیصل آپ بتا دو میں نے بولا کسی کو. شمسان بھائی مسلمان ایک دوسرے کو افطاری کرتے رہتے ہیں, اب مطلب ہے کہ اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے, اعتراض بڑے غلط لوگ کرتے ہیں مسلمانوں. یار میں نے فیصل کہا, میں نے اعتراض کیا, آپ بتا دو فیصل, میں نے اعتراض کیا, افطاری کر لیں, ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. یار تو کیسے نہیں میرا بھائی آئے گا, لیکن اگر تو کرے گا تو میں نہیں آؤں گا کیا؟ بات یہ نہیں, میں نے کہا ایجنڈے پہ اعتراض ہے, افطاری پہ کوئی اعتراض نہیں. آپ ان کو بھی بلا لیتے نا, بخاری صاحب کو کیوں نہیں بلایا آپ نے؟ میں جب کروں گا تو بالکل. اچھا ٹھیک ہے, یہ کرے گا تو بلا لے گا مجھے, کوئی نہیں. اس میں دیکھیں اتوار کے دن پریس کانفرنس کرنا, اس کے بعد جو انہوں نے کہا, پہلے ان کے خلاف انہوں نے کہا جی وہ آرٹیکل لکھا جو میں نے باتیں نہیں کی, تو ان کو دیکھیں جاوید چودھری صاحب ایک بڑے سلجھے ہوئے میڈیا سے تعلق ہے, ان کا آرٹیکل لکھتے ہیں, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت غلط لکھا تھا, آپ ان کو کیوں نہیں عدالت میں سو کر دیتے؟ وہ ڈینائی کر رہے ہیں اس کو, آف ریکارڈ گفتگو آپ ٹھیک ہے, آپ ان کو سو کر دیں. پھر اس کے بعد آپ نے بہت سی ایسی باتیں کی جو آپ نے پولیٹیکل اسپیچ کی. ہم تو ہمیشہ کہتے رہے, میں ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ اکراس دی بورڈ کریں, احتساب کریں, غلط کام اگر کیا ہے کسی نے بھی کیا اس کو ڈھانک دیں, لیکن ہم 5.5 سال سے چیخ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آوازیں آتی رہتی ہیں, ہمیں یہ اعتراض ہے, میں پوچھتا ہوں کیا اعتراض ہے, تو کوئی ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم
چیئرمین نیب سے یہ کہہ رہے ہیں, اگر آپ کی توسط سے وہ سن رہے ہیں, میں خود ان سے ملا تھا جب ہم BRT پہ گئے تھے, میں خود اس ڈیلیگیشن میں تھا, اور ان سے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے, خدا رہا 5.5 سال وہاں پر حکومت دیکھ رہی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے, وہاں پر جو کرپشن ہوئی ہے, آپ خدا رہا ایک انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا BRT کا, نہ مکمل ہونے والا, مسئلہ کشمیر بن گیا, نہ مسئلہ کشمیر حل ہونے, نہ BRT مکمل ہونی ہے. اب وہ 180-90 ارب روپے 100 تک پہنچ جائے گا. آپ دیکھیں بلین ٹری سونامی میں جو ہوا ہے, وہاں پر مالم جبے میں جو ہوا ہے, آرکیولوجی میں ہوئے, خیبر بیک میں ہوئے, گو سکولز, اور کیا کہہ رہے ہیں کیا کیا کچھ نہیں ہوا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے پریشر نہیں آتے. کیسے پریشر میں نہیں آتے ہیں آپ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں پریشر ان پہ بہت ڈالا جا رہا ہے. آپ کیسے نہیں آتے؟ آپ KPK میں جو ہے نا, ہم نے اپلیکیشن دینے میں آج تک جواب نہیں دیا کہ اپلیکیشن میں ہم نے کیا کیا ابھی تک. جی وقائی صاحب, کیا میں ایک سوال کر لوں ادب سے اپنے چھوٹے بھائی سے, فیصل کریم کنڈی سے؟ کر لیں سوال. مجھے یہ بتائیں کہ یہ احتساب ایسے کریں, KP سے شروع کرا دیں, مولانا فضل الرحمان سے شروع کرا دیں, یا کہہ دیں وہ پاک ہے؟ بھائی پیپلز پارٹی سے شروع کرا لیں, آپ مولانا فضل الرحمان سیکنڈ نمبر پہ لے لیں. خیر ہے, میں پیپلز پارٹی سے بات نہیں کر رہا, میں تو فضل الرحمان صاحب کی بات آپ جس طرح اشارہ کریں مجھے سمجھ آ گیا. لیکن دیکھیں ہر کسی کو ہم یہ نہیں کہتے, لیکن دیکھیں یار میں تو ایک سجیشن دیا, لیکن جس طریقے سے کر رہے ہیں اس پہ اعتراض ہے. اب آپ کہتے ہیں جی حارث صاحب کہہ رہے ہیں, حارث صاحب نے 10 سال کیا ہے, انہوں نے 9 سال مشرف نے نہیں بتایا کہ ان کے جو برادری کے لوگ نے کیا کیا, نیب میں کیا کیا, پیٹریوٹ بنوائی نا. ابھی شمسان بخاری صاحب بھی ہیں, میں کہتا ہوں کہ COD پہ جتنا زیادہ عمل درآمد پیپلز پارٹی نے کیا, انہوں نے نہیں کیا, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ حفیظ شیخ بات میری, آپ حفیظ شیخ لیور نہیں کر سکے. یہ جو CCOP ہے اس پہ کون کرے گا؟ میں بھی آپ کو مجھے تو دیکھیں, جب حفیظ شیخ ڈلیور نہیں کر, ہم نے اس کو نکال دیا, آپ نے اس کو لے لیا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے لوگوں کی سیلریاں بڑھائی, ہم نے پینشن بڑھائی, ہم نے لوگوں کو روزگار دیا, فلڈز آئے, IDPs آئے, پاکستان کی تاریخ سب سے بڑا IDPs آئے, سب کچھ ہم نے بیٹھ گیا. آپ بتائیں, آپ تو مہنگائی کر رہے ہیں, آپ کتنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, کتنی نوکریاں, اور قرضہ بھی کمپیریٹیولی اتنا نہیں لیا, مطلب ہے کہ یہ چیزیں آپ بتائیں آپ نے کیا کچھ کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں CCO جو بھی آپ نے نام دے دیا ہے, CCPO جو بھی ہے, اب آپ کے لیڈر جن کو ڈاکو کا اس کو آپ نے اسپیکر بنا دیا, جس کو راگ ایجنٹ بتایا, جن کے اوپر کیا کیا نہیں, جس کو آپ نے چپڑاسی نہیں بنا تھا اس کو آپ نے منسٹر بنا دیا, ٹھیک ہے, جس کو آپ نے کہا کہ راگ ایجنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, جو بھی ہے GED آپ کے ساتھ ہے. تو ان سب چوروں ڈاکوؤں کا بھی مجموعہ بنا کے ایک افطاری آپ بھی کر لیں. وزیر اعظم صاحب کو سمجھائیں کہ یہ ایک روایت ہے افطاری کرنے کی, آپ مسلم امبیسڈرز کی افطاری کریں, اپنے MNA سے کی افطاری کریں. مجھے کامنٹ لینے دیں, آپ نے ایک اہم بات کی, یہ بات PMLN کو احساس ہے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, جو میں نے گیلانی صاحب کی دفعہ میں کھڑا نہیں ہوا ڈسکوالیفیکیشن پر. کیا یہ احساس ہے PMLN کے اندر کہ COD کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا ماضی میں؟ نہیں, ہم نے نہیں, وہ سب نے کرنا تھا مل کے, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں دیکھیں اس پہ چیزیں ہوئی ہیں. مثلا ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننا تھا, کئی ایسی باتیں تھیں جنہیں آگے جا کے کرنا تھا, سادگی پہ مر جانا چاہیے. لیکن یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی جن کی منزل COD نہیں ہے, جن کی منزل کچھ اور ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اگر اپنی جماعت آج اقتدار میں ہوتی تو ممکن ہے, یہی میں نے کہا کہ آپ کی منزل COD, یہی تو میں نے کہا, یہ میں آپ کے لیے کہا ہے, یہ پیپلز پارٹی کی یا آج زرداری ہمارے بیٹھے ہوئے جناب کنڈی صاحب کے لوگ آج وہاں بیٹھے ہوئے, جو کنڈی صاحب کی جماعت میں تھے یہ اچھے نہیں تھے, جب وہاں چلے گئے تو یہ بڑے پادشاہ ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ اس سے اچھے کوئی لوگ نہیں تھے. یا پرویز مشرف کے سارے وہ لوگ ہیں جو وہ بیٹھے. میرے بارے میں تو کنڈی سے رائے لے لو بھائی, آپ کی ذات کے بارے میں تو میں نے بخاری صاحب کے بارے میں رائے دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میری رائے